नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी मुअल्लिमुल कुरान कोर्स की 13 नंबर क्लास है। गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर हमने अलामात के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने सबक नंबर 4 पढ़ा था। सबक नंबर 4 था गोल ता और अलिफ ता। ये दो अलामात हैं, एक गोल ता और एक अलिफ ता। जो गोल ता है ये वाहिद मुअन्नस के लिए आती है, यानी अगर किसी इसम के आखिर में ये गोल ता आ रही होगी तो उसका मतलब वाहिद मुअन्नस होगा। और हम इस बात की भी वजाहत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वाहिद मुअन्नस किसको कहते हैं। वाहिद अरबी के अंदर जो तादाद होती है, किसी चीज़ को गिनना और शुमार करना होता है, उस तादाद के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, यानी अगर कोई एक चीज़ है तो उसके लिए वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। और अगर दो चीज़ें हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तस्निया। मसलन आप कहते हैं कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो 2 किताबों को कहेंगे तस्निया और एक किताब तो वाहिद। और अगर आपके पास किताबें 3 या 3 से ज़ायद हैं तो उसको जमा कहेंगे। तो जो गोलता है ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी वाहिद एक, और मुअन्नस का मतलब जिसकी जेंडर फीमेल है, औरत, उसके लिए इस्तेमाल होता है वाहिद मुअन्नस, यानी एक औरत के लिए। अगर किसी इसम के आखिर में गोलता होगी तो उसका मतलब ये होगा कि ये इसम एक औरत के लिए है, ये लफ्ज़ एक औरत के लिए है। मसलन मुस्लिमातुन, कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुस्लिमातन लका। अब ये जो मुस्लिमातन है इसके आखिर में गोलता आ रही है, तो आप कहेंगे कि मुस्लिमातन वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह फिर दूसरी अलामत है अलिफ ता। अलिफ ता जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर कोई जमा है, यानी 3 या 3 से ज़ायद हैं और हैं भी औरतें, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है अलिफ ता। जैसे मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, क़ानितातुन, ताइबातुन, आबिदात। तो ये सारे अल्फाज हैं जमा मुअन्नस के लिए, यानी ये अल्फाज 3 या 3 से ज़ायद औरतों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर किसी लफ्ज़ के किसी इसम के आखिर में अलिफ ता आ जाएगी तो आप कहेंगे कि ये लफ्ज़, ये इसम 3 या 3 से ज़ायद औरतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। कभी मुज़क्कर अस्मा या जमा के आखिर में भी ता आ जाती है। कुछ नाम ऐसे हैं जो असल में मर्दों के हैं लेकिन उनके आखिर में गोलता आ रही होती है, जैसे तलहतु, हुज़ैफतु। अब ये नाम हैं जिनके आखिर में गोलता आ रही है। अब आप तलहतु, हुज़ैफतु को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाहिद मुअन्नस का है, ये नहीं कहेंगे कि ये औरत का नाम है, ये मुज़क्कर का नाम है, गोलता उसके आखिर में वैसे ही आ रही है। तो ये था जो गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने सबक पढ़ा था। सबक नंबर 5 है अलामात के बारे में। एक ता ज़बर ता, एक है ता ज़ेर ती, ता पेश तू और ता साकिन। ये हैं चारों ही ता, लेकिन फ़र्क क्या है? एक ता के ऊपर ज़बर है, एक ता के नीचे ज़ेर है, एक ता के ऊपर पेश है और एक ता के ऊपर जज़म है। यानी है ता ही, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। कभी ता के ऊपर ज़बर के साथ इस्तेमाल हुई है और कभी ता के नीचे ज़ेर के साथ इस्तेमाल हुए, कभी ता के ऊपर पेश और कभी ता के ऊपर जज़म। ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं। ये जो ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू और ता साकिन, ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुज़रे हुए ज़माने का तर्जमा किया जाता है।
یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ 4 علامات آ جائیں گی، یہ 4 علامات تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن، اگر یہ 4 علامات کسی فعل کے آخر میں آ جائیں گی تو اس فعل کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جائے گا، جو زمانہ پاسٹ ہے، جو گزر چکا ہے، جس کو آپ ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ پایا جائے گا۔ پہلی علامت ہے تا اور اس کے اوپر زبر، تا زبر تا۔ یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تو نے، تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ یہ جو تا زبر تا ہے یہ استعمال ہوتی ہے واحد مذکر کے لیے، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں تا زبر تا آ رہی ہوگی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل واحد مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ واحد کا معنی ایک، اور مذکر یعنی میل کے لیے، مرد کے لیے، مذکر کے لیے یہ فعل استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو یا تو نے۔ مثال دیکھیں، خلقتا، خلقتا کا معنی تو نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں خلقتا کے آخر میں تاز کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو معنی کیا کیا؟ تو نے، تو نے پیدا کیا، کیا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پیدا کیا، پاسٹ کے اندر، ماضی کے اندر پیدا کیا۔ تو جو گزرے ہوئے زمانے والا معنی کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ فعل کے آخر میں یہ تا زبر تا آ گئی، اور معنی بھی کیا کیا؟ تو نے۔ اسی طرح انعمتا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو انعمتا تو نے انعام کیا۔ اب انعمتا کے آخر میں تا، اس کیا کرے؟ زبر آ گئی، اور تو نے انعام کیا یعنی واحد مذکر، تو نے انعام کیا۔ اسی طرح قتلتا، تو نے قتل کیا۔ اب یہاں پر معنی تو نے کیا، تو نے کر رہے ہیں ہم، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قتلتا کے آخر میں تا آ رہی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اور تو نے قتل کیا، قتل کیا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں قتل کیا۔ تو اگر کسی فعل کے آخر میں یہ تا آ جائے گی، ایک تو وہ اس کا معنی آپ کریں گے تو نے، اور دوسرا اس فعل کے اندر گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وقت، زمانہ ماضی پایا جائے گا۔ دیکھیں سألتا، تو نے سوال کیا، رزقتا، تو نے رزق دیا، سمعتا، تو نے سنا۔ اب یہ ساری مثالیں ہیں کہ فعل کے آخر میں تا زبر تا آ رہی ہے، اور معنی بھی تو نے کر رہے ہیں، اور کر بھی کون سا رہے ہیں؟ زمانہ پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ، وہ والا معنی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دخلتا، تو داخل ہوا، قلتا، تو نے کہا، خرجتا، تو نکلا۔ یہ تھی علامت تا، یعنی تا کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر۔ تو اگر یہ علامت آئے گی تو یہ کس کے لیے استعمال ہوگی؟ واحد مذکر کے لیے، اور ترجمہ اس کا کیا جائے گا تو اور تو نے۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے تا اور اس کے نیچے زیر۔ تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تو نے کیا جاتا ہے۔ فرق سمجھیں، یہ بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو تا زبر تا تھی وہ تھی واحد مذکر کے لیے، یعنی اس کام کو ایک مرد نے کیا ہے۔ لیکن جس فعل کے آخر میں تا زیر تی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام کو تو ایک عورت نے کیا ہے۔ مثلا جئتی، جئتی کا مطلب ہے تو آئی۔ اب یہاں پر آپ مانا تو آیا یہ نہیں کر سکتے، جئتی کا معنی کریں گے تو آئی۔ کیوں معنی کیا؟ کیونکہ جئتی فعل کے آخر میں تا اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو معنی کیا تو آئی یعنی ایک عورت آئی۔ امتلاتی، تو بھر گئی۔ اب یہاں پر معنی کیوں کیا تو والا؟ کیونکہ امتلاتی کے آخر میں تا کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ خفتی، تو ڈری، تو ڈر گئی۔ معنی کیوں؟ کیونکہ تا کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ معنی بھی تو کی کریں گے اور زمانہ ماضی والا معنی کریں گے۔ کنتی، تو مؤنث ہے، تو ہے، یعنی کنتی کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک عورت کے لیے، واحد مؤنث کے لیے۔ علمتی، تو نے جانا، یعنی تو ایک عورت نے جانا، تو ایک عورت نے علم حاصل کیا۔ نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی۔ اب یہ سارے فعل، ان کو کرنے والا کون ہے؟ ایک عورت۔ معنی ایک عورت والا کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل کے آخر میں تا اور اس کے نیچے زیر آ رہی۔ اس کے بعد تیسری علامت ہے تا اور اس کے اوپر پیش۔ یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ میں میں نے کیا جاتا ہے۔
جیسے جس کو ہم نے پڑھا تھا واحد متکلم، یعنی اگر کوئی بات کرنے والا وہ کسی کام کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، مثلا میں کہتا ہوں میں کلاس پڑھا رہا ہوں، اب کلاس پڑھانا یہ ایک کام ہے، یہ ایک فعل ہے، اور میں اس کام کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہوں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کلاس کو میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھانے والا کام یہ میں کر رہا ہوں، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تو جس فعل کے آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش ہوگی اس کا ترجمہ کیا جائے گا میں نے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں اس میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں انعمتو، میں نے انعام کیا، خلقتو، میں نے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیں خلقتو کے آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، معنی آپ کر رہے ہیں میں نے پیدا کیا۔ ظلمتو، میں نے ظلم کیا۔ اب دیکھیں اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے ظلم کیا تو اس کے لیے بھی لفظ ظلمتو، اور اگر ایک مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا تو اس کے لیے بھی لفظ کون سا؟ ظلمتو۔ تو جس فعل کے آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش آ جائے گی تو اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں گے، اور اس فعل کا ترجمہ کیا جائے گا میں نے، یعنی یہ کام میں نے کیا، میں گیا، میں نے علم حاصل کیا، میں نے ظلم کیا، میں نے مدد کی، میں پڑھنے گیا، میں مسجد میں داخل ہوا، یہ سارے کام اگر میں کر رہا ہوں تو یہ کس کے لیے؟ تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ فعل کے آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش۔ فضلتو، میں نے فضیلت دی۔ اب دیکھیں تا کے فعل کے آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش آ رہی ہے تو معنی کریں گے میں نے فضیلت دی۔ رزقتو، میں نے رزق دیا۔ قتلتو، میں نے قتل کیا۔ خرجتو، میں نکلی۔ اب اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نکلی تو اس کے لیے بھی لفظ خرجتو، اور اگر ایک مرد کہہ رہا ہے میں نکلا تو اس کے لیے بھی لفظ خرجتو۔ دخلتو، میں داخل ہوا یا داخل ہوئی، دونوں کا معنی ایک ہی۔ امرتو، میں نے حکم دیا، یعنی عورت بھی کہہ سکتی ہے یہ لفظ اور مرد بھی۔ اس کے بعد چوتھی علامت ہے تا ساکن۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ وہ مؤنث اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی فعل کے آخر میں تا ساکن آ جائے گی تو وہ سمجھیں کہ وہ فعل ایک عورت نے کیا ہے، وہ کام ایک عورت نے کیا ہے، اور کام کرنے والی عورت اور اس فعل کا معنی کریں گے وہ۔ دیکھیں مثال دیکھیں، صداقت، اب صداقت کے آخر میں کیا آ گئی؟ تا ساکن۔ اس مؤنث نے سچ کہا، یعنی اس عورت نے سچ کہا۔ اگر تا اس کے آخر میں اگر آپ لگا دیں صدقتی، تا کے نیچے زیر لگا دیں تو معنی بن جانا تھا تو ایک عورت نے سچ کہا۔ اب آپ معنی کر رہے ہیں صداقت، یعنی تا کے آگے تا ساکن، تو اس کا معنی بنے گا اس عورت نے سچ کہا۔ اشارت، اس عورت نے اشارہ کیا، اس مؤنث نے اشارہ کیا۔ کذبت، اس مؤنث نے جھوٹ بولا۔ قالت، اس مؤنث نے کہا۔ تو جس فعل کے آخر میں تا ساکن آ جائے گی اس کا معنی کریں گے وہ ایک عورت، اس ایک عورت نے فلاں کیا، وہ ایک عورت نے کیا، یہ عورت والا معنی کریں گے، واحد مؤنث والا۔ نوٹ، اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا واقعات خاشعات کی تا کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اگر کسی فعل کے آخر میں تا ساکن ہو، جیسے یہ دیکھیں واقعات کے آخر میں کیا آ گئی؟ تا ساکن۔ اب آپ نے اس تا کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے، تو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے اس تا کے نیچے زیر دے دیں گے۔ مثلا دیکھیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی۔ دیکھیں اصل میں تھا یہ واقعات، یعنی تا کے اوپر تھی جزم، یہ دیکھیں ایسے تھا اصل میں، پھر اس تا کو اس لام کے ساتھ ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر دے دی گئی۔ اسی طرح دیکھیں خاشعات الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے،
پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے۔ یہ دیکھیں لفظ ہے خاشعات، یعنی پست ہو جائیں گی۔ آپ نے پڑھا پیچھے کہ اگر کسی فعل کے آخر میں یہ چاروں علامات آئیں تو اس کا معنی ماضی والا کیا جائے گا، گزرے ہوئے زمانے والا، پاسٹ والا معنی کیا جائے گا، لیکن یہاں پر معنی کیا جا رہا ہے مستقبل والا، فیوچر والا۔ پست ہو جائیں گی لفظ ماضی والا ہے اور معنی آپ فیوچر کا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کو کہتے ہیں تحقق وقوع۔ تحقق وقوع یعنی کسی چیز کا ثابت ہو جانا۔ مثلا آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آپ کو کہا کہ آپ میرا یہ کام کروا دے، آپ میرا یہ کام کروا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو گیا، حالانکہ کام ہوا نہیں، ابھی آپ نے کام کروانا ہے۔ آپ اس شخص کی یقین دہانی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ نے اس کا کام کیا نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کا کام کرنا ہے، لیکن اس شخص کو اعتبار اور یقین دلوانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی جو کام ابھی ہونے ہیں ان کے لیے لفظ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی انسان یوں سمجھے کہ یہ کام ہو گیا، ابھی اگرچہ ہونے ہیں لیکن اتنے کنفرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ دیکھیں خاشعات پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے، اللہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے اور اتنی سچ بات کہی ہے، اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے، لیکن آوازیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن پست ہو جائیں گی۔ بات ہو رہی تھی کہ اگر تا کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو، خاشعات الاصوات للرحمن، اگر تا کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو اس تا کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ خاشعات تا کے اوپر جزم تھی، لیکن الف لام کے ساتھ ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر دے دی گئی تو لفظ بن گیا خاشعات الاصوات للرحمن۔ یہ تھی 4 علامات۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی فعل کے آخر میں تا زبر تا ہوگا تو اس کا معنی واحد مذکر والا، یعنی تو نے۔ اگر کسی فعل کے آخر میں تا زیر تی ہوگا تو اس کا معنی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اور معنی کیا رہے گا تو نے۔ اسی طرح اگر کسی فعل کے آخر میں تا پیش تو آ جائے گا تو اس کا معنی وہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوگا اور معنی کیا جائے گا میں نے۔ اور اگر کسی فعل کے آخر میں تا ساکن ہوگی تو اس کا معنی تو وہ واحد مؤنث کے لیے ہوگا اور معنی کیا جائے گا وہ اس مؤنث نے۔ یہ 4 علامات۔ اور 5ویں چیز ہم نے پڑھی کہ تا کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دے دیتے ہیں۔ یہ جو تا ہے تا ساکن، اس کو اگر کسی اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر دے کر اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا الحمدللہ سبق نمبر 5 جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نماز کا ترجمہ، جو رکوع تک کی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر دعا نماز شروع کرنے کی دعا، سورۃ الفاتحہ، اسی طرح پھر رکوع کی دعائیں، رکوع کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہم نے آج پڑھنی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قوما، یعنی رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے جو قیام کیا جاتا ہے اس قیام کو قوما کہتے ہیں۔ دعا دیکھیں، پہلی دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے ہی لیے ہے تمام قسم کی تعریف۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تمام قسم کی تعریف تیرے لیے ہے۔ اور دوسری دعا جو نبی علیہ السلام تھے قومے کے اندر ثابت ہے وہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے ساری تعریفیں، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریفات، طیباً، جو پاکیزہ ہیں، مبارکاً فی، ان کے اندر برکت ڈال دی گئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیباً، جو پاکیزہ ہیں، مبارکاً فی، ان تعریفات کے اندر برکت ڈال دی گئی ہے۔ یہ دعا ہے جو قومے کے اندر پڑھنی ہے، یعنی رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے جو قیام کیا جاتا ہے، جو کھڑے ہو کر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پھر سجدے کی دعائیں ہیں۔ سجدے کی دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان پاک ہے، ربی یا میرا رب، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب،
و بحمدی کا، اور ساری تعریف تیری ہے، اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو یہ تھی سجدے کی دعائیں۔ یہ اب ہم نے شروع سے لے کر یہاں تک سجدے کی دعائیں پڑھ چکے ہیں، اور 5 اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔